अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। साउथ वजीरिस्तान का इलाका है जहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें भारत के तरबियत याफ्ता एक खतरनाक दहशतगर्द जिसका नाम फिर इलियास बताया जाता है उसे कत्ल कर दिया गया है। तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक 2006 से यह दहशतगर्द अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अफगानिस्तान के अंदर रुपोश रहा जहां से पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कार्रवाइयां की और पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान के इलाके में इसे ट्रेस करके कत्ल कर दिया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम कलभूषण यादव जैसे खतरनाक दहशतगर्दों की वाक़यात अब भी मौजूद हैं, जिनके खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान रात दिन एक करके ऑपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है पाकिस्तान की फ़ौज को और इस टीम को, और कहा है कि दुश्मन जहाँ भी छुपा रहे उसे निकाल कर मार डाला जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। नाज़रीन काम ऐसे खतरनाक दुश्मन जो कहा करते थे कि हमें कोई नहीं मार सकता, हमारी पुष्ट पर भारत खड़ा हुआ है, उन खतरनाक दुश्मनों को भी मार डाला गया है, जिस पर यकीनन अफवाज पाकिस्तान काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र है। आगे बढ़ने काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम पाकिस्तान, जर्मनी और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जर्मनी के कामयाब दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने जर्मन हुक्काम से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान इकनॉमिक रिलेशंस और इसी तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन और समाजी राबतों के इस्तेहकाम और फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जर्मनी के सफ़ीर ने इस दौरे को कामयाब करार दिया है और कहा है कि 70 साला दोस्ती पाकिस्तान और जर्मनी की मुस्तहकम हो रही है, बेहतर हो रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जर्मनी पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी कर रहा है और पाकिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप और दीगर प्रोग्राम को भी लॉन्च करने जा रहा है। साथ साथ जर्मनी और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की मद में काफ़ी मिकदार आने वाले दिनों में मिलने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पाकिस्तान अफगान शहरियों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर दिल की बीमारियों का शिकार अफगान शहरी हैं उनकी जो एंजियोग्राफी है या इसी तरह से ओपन सर्जरी है वो की जा रही है और दीगर जो मरीज़ हैं उनको भी इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जा रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती राबते मुस्तहकम हो रहे हैं। इससे भारत को तकलीफ़ है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बयानिए को क्यों तस्लीम किया जा रहा है, अफगानिस्तान से भारत को क्यों निकाला जा रहा है। तभी भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और भारत को हर जगह से निकाल बाहर किया जाएगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा बल्ख के अंदर और सूबा बगलान के अंदर अफगान तालिबान की बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें काबुल फोर्सेस के 30 के लगभग काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके सामने 15 से 20 काबुल फौजी हथियार डालकर 20 सरेंडर हुए हैं और 4 टैंक भी तबाह किए गए हैं। तालिबान की फतूहात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। साथ नाज़रीन अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि निहत्ती शहरी आबादी पर भी हमला हो रहा है, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान आम शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्लिनिक्स पर, हस्पतालों पर, स्कूलों पर, मसाजिद और मदारस पर भी बमबारी का सिलसिला जारी है। जबकि नाज़रीन एक दूसरी खबर सामने आ रही है जिसमें दावा सामने आया है कि सूबा खोस के अंदर भी अफगान तालिबान के सामने 22 से काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने नेटो के सरबराह जो स्टोलनबर्ग जिनका नाम है उनसे मुलाकात की है और अफगानिस्तान के इशू पर डिस्कशन की है। आप जानते हैं अफगान तालिबान अमेरिका नेटो को अफगानिस्तान से पुरअमन इनखिला देने और इसी तरह से मज़ीद मोहलत
مہلت یا ڈھیل دینے کے حامی نہیں ہیں۔ اس پر امریکہ اور نیٹو کو کافی تشویش ہے۔ امریکہ اور نیٹو بداہدی کر رہے ہیں۔ اس پر افغان طالبان 1 مئی 2021 کے بعد طالبان کے جو مجاہدین ہیں ان کو آرڈر دے چکے ہیں کہ نیٹو پر، امریکہ پر حملے کیے جائیں۔ اسی حوالے سے جو برسلز کا دورہ سامنے آیا ہے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کا، اور کہا جاتا ہے آنے والے دن افغانستان کے حوالے سے انتہائی سخت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، کشمیر میڈیا سروس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ انڈین پولیس بدترین ٹارچر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے کشمیریوں پر۔ آج بھی مختلف علاقوں کے اندر انڈین فورسز کا تشدد اور ٹارچر جاری رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد کشمیری نوجوان زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام میڈیا پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے کہ میڈیا بھی کسی بھی طرح کے مظاہروں کو کوریج نہیں دے گا، اور نہ ہی جو انکاؤنٹر ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، سرچ آپریشن ہوتا ہے، اسے کور کرے گا، جس کے بعد رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بدترین تشدد اور ٹارچر کشمیریوں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو گن کلچر سے دور رہنا چاہیے۔ حالانکہ محبوبہ مفتی کو بی جے پی کی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ کشمیریوں کو جہاد سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی سیاستدان نہیں سمجھیں گے کہ کشمیر کی آزادی کا ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، اور وہ جہاد ہے اور غزوہ ہند ہے، اور اسی طرح سے فریڈم فائٹرز کی جو موومنٹ ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی سولوشن کشمیر کی آزادی کا پچھلے 70 سالوں سے نہیں ہوا ہے۔ تو اب کیسے محبوبہ مفتی جیسے لوگ کشمیری نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد سے دور ہو جائیں؟ لہٰذا انہیں سمجھنا ہوگا کشمیری نوجوانوں کو کہ یہ سیاستدان ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ بھارت کے طرفدار اور حمایتی ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کا دورہ کیے ہے فرانسیسی وزیر خارجہ نے۔ 3 روزہ دورہ ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس کے ساتھ مل کر مختلف ایشوز پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان اور چائنا کے خلاف فرانس بھارت کی مدد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں فرانس سے بھارت نے 36 رافیل طیارے خریدے تھے، جس میں کرپشن، بدعنوانی کا جو سکینڈل ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسی حوالے سے بھی یہ دورہ اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ لیکن بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر فرانس سے خریدے گئے رافیل طیاروں کی کرپشن کے حوالے سے جو سکینڈل ہے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی فورسز کے پاس اب جو جدید لڑاکا طیارے ہیں ان کی کمی ہے، اور اسی طرح سے رافیل طیاروں کو فضا کے اندر پیٹرول بھرنے کے لیے مڈ ایئر ریفیولرز کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی خریداری فرانس یا دیگر ملکوں سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ بھارتی اخبارات اور میڈیا میں یہ رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ اگر روس سے بھارت نے S-400 میزائل سسٹم نہ خریدا امریکہ کے پریشر اور دھمکی کے بعد، تو پاکستان یہ خطرناک میزائل سسٹم خرید سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس S-400 میزائل سسٹم چلا گیا تو پھر اس سے بھارت کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا امریکہ کی دھمکیوں میں بھارت کو نہیں آنا چاہیے، اور روس سے ملٹری کوآپریشن کو تعلقات کو بڑھانا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشیا پاکستان پر انحصار کر چکا ہے، پاکستان کے بلاک میں شامل ہو چکا ہے۔ روس، چائنا اور پاکستان یہ 3 ملکی بڑا بلاک بن چکا ہے خطے کا، جس سے بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو سے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے فون پر بات چیت کی ہے، اور مختلف امور پر ڈسکشن ہوئی ہیں، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے جو ترکی میں 16 اپریل کو سمٹ شیڈول تھی اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان ترکی کے اندر ہونے والی سمٹ میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں، جس کے بعد حالات اور زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آذربائیجان آرمینیا سے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آرمینیا نے خطرناک بیلسٹک میزائلوں کو کاراباخ کے اندر استعمال کیا تھا۔ اسی حوالے سے جو مال غنیمت اس جنگ کے دوران حاصل ہوئے ہے اس کے لیے ایک میوزیم کا افتتاح کیا گیا ہے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی جانب سے، تاکہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود رہے کہ آرمینیا کو کیسے شکست سے دوچار کیا تھا آذربائیجان کی فوج نے اور ترکی کی فوجوں نے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ کینیڈا نے ڈرون ٹیکنالوجی ترکی کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے ترکی دنیا کے اندر خطرناک ڈرون ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اور اس کے لیے کچھ آلات اور کچھ پرزے کینیڈا سے منگوائے جاتے ہیں، لیکن کینیڈا نے
ترکی کو جو پرزے ہیں، آلات ہیں، وہ فراہم کرنے سے انکار کر دیے ہے، جس کے بعد کینیڈا اور ترکی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ یروشلم پوسٹ جو یہودیوں کا سب سے بڑا اخبار اور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 70 سالوں میں سب سے زیادہ آبادی میں جو کمی ہے وہ گزشتہ 1.5-2 سالوں کے دوران سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے، جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرات ہیں، لہٰذا یہودیوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، جو مسلمان منصوبہ بندی کرتے ہیں یا اسی طرح سے مغرب کے جو پروپیگنڈا ہے اس کے اندر آتے ہیں کہ آبادی بڑھنے سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہودی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے اتفاق کیا گیا ہے کہ جارڈن کو ایکسٹرا پانی دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل آسٹن جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، ان کے دورہ اسرائیل کے دوران اسرائیل اور جارڈن کے درمیان تعلقات کی خرابی پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اردن کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات خراب اسرائیل کو نہیں کرنے چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یروشلم پوسٹ نے خبر جاری کی ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس فورس ہے اس کے پاس محض 22% صلاحیت ہے ڈرون اٹیک کو روکنے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اگر کسی ملک نے یا ایران نے یا کسی اور دشمن اسرائیل کے ملک نے اگر اسرائیل کے خلاف ڈرون حملے کیے تو اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا خفیہ رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنی ڈرون صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی یہودی فورسز نے جو حماس کے لیڈر ہیں، جو انتخابات لڑنے والے ہیں، مختلف رہنما ہیں، نمائندے ہیں، منتخب جو نامینیٹ ہیں، انہیں گرفتار کرنا شروع کر رکھا ہے۔ مختلف جو رہنما ہیں ان کو اب تک گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے، جبکہ فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماہ رمضان کے اندر نماز تراویح کی ادائیگی سے بھی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں جانے سے روکا جا رہا ہے، جو بدترین درندگی کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ باہری حدود کا تنازع سامنے آ رہا ہے، جس میں اعلانیہ طور پر لبنان نے اپنی باہری حدود میں اضافہ ڈکلیئر کر دیا ہے، جس کے بعد لبنان اور اسرائیل میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ خود ساختہ اپنی حدود میں اضافہ لبنان کا تسلیم نہیں ہے، لبنان کے ساتھ تعلقات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یک طرفہ فیصلے قبول نہیں ہوں گے۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام یمن اور عمان سے ہے۔ ناظرین کام آپ جانتے ہیں یمن کے اندر حوثیوں کو ایران کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہے، اور حوثی مسلسل سعودی عرب پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور روزانہ بیلسٹک میزائلوں کے حملے، ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملے سعودی عرب پر ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے امریکہ عمان کے ذریعے سے، مسقط کے ذریعے سے حوثیوں کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمان کا دورہ کیا ہے حوثیوں کے ایک اعلیٰ ڈیلیگیشن نے، وفد نے، جو مسقط پہنچا ہے۔ مسقط کے فارن منسٹر سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس حوالے سے عمان نے کہا ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے جنگ بندی کے لیے عمان کوششیں جاری رکھے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب سے اور اسی طرح سے یمن کی منتخب حکومت سے بھی امریکہ اور اسی طرح سے اقوام متحدہ کے مندوبین کے رابطے ہیں۔ سعودی عرب آفر کر چکا ہے کہ حوثیوں کے ساتھ جنگ بندی ہم چاہتے ہیں، لیکن حوثیوں نے سعودی عرب کی اس آفر کو رد کر رکھا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ عمان اس میں ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے، اس کے مثبت نتائج آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ شام اور ایران سے ہے۔ ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو اناضول ایجنسی، جو ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی ہے، اس نے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دیر زور کا علاقہ ہے شام کے اندر، جہاں پر جو ایرانی ملیشیا ہیں، جنگجو ہیں یا مسلح کمانڈر ہیں، ان کو شامی مسلمانوں کی پراپرٹیز فراہم کی جا رہی ہے، بطور گفٹ دی جا رہی ہے، مال غنیمت کے طور پر دی جا رہی ہے۔ متعدد ایسے گھر ہیں اور ایسی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں جو ایران کے جنگجوؤں نے گزشتہ کئی مہینوں سے شام کے اندر قبضہ کرنا شروع کر رکھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بشار الاسد کی مدد یا حمایت کر کے ایران کے ملیشیا یا جنگجو شام کے اندر پراپرٹیز یا زمینیں خرید رہے ہیں۔ لہٰذا شامی مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ ایرانی ملیشیاؤں کو، جنگجوؤں کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنے سے روکا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال کے باہر ایک فائرنگ کا واقعہ
واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری خاتون زخمی بتائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے فرانس کے اندر حالات کشیدہ ہیں، مسلمانوں کے خلاف متنازع سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کی مساجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور فرانس نفرت اور تعصب کی جو جنگ ہے اس میں خود تباہ ہو رہا ہے، اور اس آگ کے ذریعے سے فرانس چلتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام امریکہ کے اندر مسلح فائرنگ کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک سکول پر مسلح فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں، بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر امریکہ کے اندر مسلح فائرنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ جو بائیڈن ہیں امریکہ کے صدر، وہ اس پر تشویش میں مبتلا ہیں کہ گن کلچر کو ختم کیا جائے اور ہتھیاروں کی خریداری اور جو مختلف ہتھیار خریدے جا رہے ہیں امریکیوں کی جانب سے اس پر پابندی عائد کی جائے، لیکن یہ پابندی لگانا جو بائیڈن کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام میانمار سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ میانمار کے اندر اونگ سان سوچی کے خلاف نیا کرمنل چارج لگایا گیا ہے فوجی جرنیلوں کی جانب سے جنہوں نے بغاوت کی ہے۔ اس حوالے سے مظاہرے بھی جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فوج اور مظاہرین میں کلیش ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 1,500 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں زخمی اور جیلوں کے اندر گرفتار ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر جبوتی سے ہے۔ جبوتی کے اندر مہاجرین کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام افریقہ کے اندر ریفیوجیز کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کے ادارے ان ریفیوجیز کے لیے، مہاجرین کے لیے کوئی مناسب سہولیات نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میں آ کے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔